बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे, हम लोग भी खैरियत से हैं। और आपकी मोहब्बतों का जो हमें इजहार मिल रहा है हमारे कमेंट्स में, जो वीडियोस के नीचे हैं, जो आप अपनी राय देते हैं और जो हमसे पूछना चाहते हैं, उसके हम आपके लिए मशकूर हैं। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहे, खुदा करे और हम आपसे मुलाकात करते रहें। इससे पहले कि मैं आज के प्रोग्राम की डिटेल्स की जानिब जाऊं, पहले मैं अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ करवाता चलूं। मेरे साथ मौजूद हैं कारी अहमद यार हक्कानी साहब, मारूफ कारी हैं, इनको वेलकम करेंगे। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। इनके साथ आपका जाना पहचाना नाम मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, अरसा दराज से हदीस और शरई उलूम के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं। इनको भी वेलकम करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप भी खैरियत से हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं सर। थोड़ा सा आज चिट चैट भी होगी, माहौल थोड़ा नरम गरम भी चल रहा है क्योंकि आज हमें अपने टेक्निकल इश्यूज भी आ रहे थे, तो बहरहाल अल्लाह ताला ने करम किया, अल्हम्दुलिल्लाह हल हो गए। हल हो गए जी, अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम का फॉर्मेट आपको बताता चलूँ, आपको पता है तिलावत कुरान करीम से आगाज़ करते हैं। आज का जो वजीफ़ा है वो आपको बताया जाता है, उसके बाद आपके जो सवालात हैं उनके जवाबात देने की कोशिश करते हैं। आज जो टॉपिक होगा कुर्बानी के मसाइल के हवाले से, उस पर सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। फिर हम दोनात शामिल करते हैं और आज सेगमेंट है जादू जन्नात के हवाले से, तो गुफ्तगू होगी। इस तरह करते हैं कि आज के टॉपिक को पहले मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताऊं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चूँकि जब कुर्बानी का नज़दीक आ जाता है, ये अहम फ़रीज़ा अदा करने का मौका हम तक पहुंचता है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम कुर्बानी भी करें। हमारी कोशिश ये होती है कि अच्छा जानवर कुर्बान करें, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी जानना होता है कि जानवर ख़रीदा कैसे जाए, जानवर को किस उम्र में ख़रीदना चाहिए, मसाइल क्या हैं। तो उन मसाइल के हवाले से ज़िक्र कर लेते हैं। इससे पहले कि मैं इसकी तमहीद लूँ, आपसे एक शेर मैं पहले या चंद लाइनें आपसे शेयर कर लूँ कि कुर्बानी आ रही है आओ, कुर्बानी आ रही है आओ, कुर्बान करें वो लहजे। कुर्बानी आ रही है आओ, कुर्बान करें वो लहजे जिनमें तलखियाँ जन्म लेती हैं। तो हमें ये भी चीज़ सोच लेनी चाहिए। अच्छा जी, डिटेल कुछ इस तरह से है, मसाइल के हवाले से ज़िक्र करें तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो मिसाली अतात है वहाँ से हम आगाज़ कर लेते हैं कि ये उनकी अकीदत और जो पेश नज़र रखी उन्होंने अल्लाह ताला की अतात, कि जिसकी वजह से उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म पर अपना कमसिन खूबसूरत बेटा भी कुर्बान करने से दरेग नहीं किया। हम जब भी ऐसे मौक़ों के करीब पहुँचते हैं, अल्लाह ताला हमें बार बार सादत नसीब करता है, हमें ईद मिलती है, हमें मुख्तलिफ़ त्यौहार मिलते हैं, रमज़ान मुबारक मिलता है, हज आने वाला है, उसके फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए हमें ज़िंदगी में बार बार मौका मिलता है, तो हमें उन चीज़ों को रिवाइव करना चाहिए। तो मैं वही आपसे अर्ज़ करूँगा, अगरचे छुरी ज़िबा ना कर सकी और फिर हुक्म इलाही के मुताबिक मेंढा ज़िबा कर दिया गया, लेकिन वो अल्लाह ताला से कैसी मोहब्बत होगी और अल्लाह ताला के लिए हर चीज़ कुर्बान देने का कैसा जज्बा होगा कि जिसकी बदौलत वो इस मुश्किल तरीन अमल से भी पीछे ना हटे। फिर अल्लाह ताला ने भी इस मोहब्बत व अताअत का सिला यूँ दिया कि इस अमल को तमाम मुसलमानों के लिए मसनून करार देकर क़यामत तक के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जारी व सारी कर दिया। और हमें भी इस्लाम सिर्फ जानवरों की कुर्बानी नहीं चाहता, जो सबक हमें मिलता है, बल्कि इस जज्बा इताअत और खशियत इलाही को भी उजागर करना चाहिए हमें, कि जिसके ज़रिए हम अपनी हर चीज़ बवक्त ज़रूरत अल्लाह ताला की खातिर कुर्बान कर देने के लिए तैयार हो जाएं। लफ्ज़ कुर्बानी हर वो चीज़ है जिसके ज़रिए अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल किया जाए, खा वो ज़बी हो या उसके अलावा कुछ और हो, इसको समझ लेना ज़रूरी है। जिस तरह सूरह कौसर का ये मैं तर्जुमा आपसे शेयर करूँ कि बस तू अपने रब के लिए नमाज पढ़ और कुर्बानी कर। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 मेंढों की कुर्बानी करते थे और मैं भी 2 मेंढों की कुर्बानी करता हूँ। और भी इसमें रिवायात हैं।
جو قبولیت قربانی کی شرائط ہے اس میں قربانی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، کیونکہ قربانی عبادت ہے اور کوئی بھی عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ خالصتاً اللہ کے لیے نہ کی جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ میں آپ سے عرض کروں، انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں کہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے لیے دین کو خالص کریں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ایسے شخص پر لعنت کرے جس نے اپنے والد پر لعنت کی، اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر لعنت کرے جس نے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا۔ پاکیزہ مال ہونا چاہیے، حرام مال نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگو، بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف پاکیزہ چیز کو قبول کرتا ہے۔ اب میں آپ سے یہ بھی عرض کر لوں کہ قربانی کا جانور کیسا ہو۔ ایسے جانوروں کی قربانی کی جانی چاہیے کہ جن کے بارے میں آپ کو آسان لفظوں میں بتاؤں کہ جو دو دانت کے ہوں۔ ایسے جانور کو دو دانت یعنی کہ جو چار ٹانگوں والے ہوں اور دو دانت کے ہوں۔ زیادہ لمبی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، چند لائنیں عرض کر کے پھر پروگرام کو آگے کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ اس میں نر اور مادہ دونوں جانور شامل ہیں، اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، بکرا، یہ سب شامل ہیں۔ مویشیوں میں ہر ایک دوندا ہونا ضروری ہے، یعنی کہ دو دانت کا۔ ہاں، اگر کوئی مجبوری ہو یا ایسا جانور میسر نہ ہو تو بھیڑ کا کھیرا بھی کفایت کر جاتا ہے، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذبح کرو اللہ یہ کہ تم پر تنگی ہو تو بھیڑ کا کھیرا ذبح کر لو، یعنی دو دانتوں کا باقاعدہ بتایا گیا ہے۔ یاد رہے کہ بھیڑ کے کھیرے کی اجازت کا مفہوم یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہر حال میں اس کی قربانی جائز ہے، جیسا کہ آج کل بعض مقامات پر قربانی کا جانور بیچنے والے یہی کہہ کر عوام کو جانور فروخت کر رہے ہوتے ہیں کہ کھیرے کی قربانی بھی جائز ہے، حالانکہ اس کی قربانی صرف ایک خاص صورت یعنی مجبوری یا تنگ دستی میں ہی جائز قرار دی گئی ہے۔ اگر یہ صورت نہ ہو تو دوندے کے علاوہ، دو دانت کے جانور کے علاوہ کفایت نہیں کرے گا کوئی جانور۔ یعنی دوندا ایسے جانور کو کہتے ہیں جس کے دو دانت دودھ کے گر چکے ہوں، لہٰذا اونٹ، گائے اور بکری میں دوندے سے کم عمر والے جانور کی قربانی جائز نہیں، البتہ دمبے میں کسی مجبوری کے وقت دوندے سے کم عمر کے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اور اسی طرح سے افضل قربانی کے بارے میں ہے کہ سب سے پہلے اونٹ ہے، پھر گائے ہے، پھر بکری ہے، بکرا ہے، دمبا ہے، تو یہ سارے معاملات ہیں۔ تو یہ میرے پاس ایک لمبی لسٹ تھی جس کو میں اگر تفصیل میں بتاؤں تو پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا، لیکن چونکہ پروگرام کو بھی آگے لے کے چلنا ہے اس پہ بہت سی باتیں کریں گے۔ میں قاری صاحب کی جانب چلوں گا، ان سے گزارش کروں گا کہ تلاوت قرآن کریم سے ہمیں فیضیاب کریں، پھر آگے بڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب إنهن أضللن كثيرا من الناس سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني
فإنك غفور رحيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. سبحان اللہ. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. سبحان اللہ جزاک اللہ قاری صاحب. مجھے تو یہاں پہ کہنا پڑتا ہے الحمدللہ الذی بعزتہ وجلالہ تتم الصالحات. آپ نے جس سانس کا مظاہرہ کیا نا بیچ میں چند آیات پیچھے، تو وہ ایسے لگا کہ جیسے آپ نے باقاعدہ مظاہرہ کیے کہ میں کس طرح سے قرآن کریم کی ادائیگی کروں، اور بہت خوبصورت انداز تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بڑی صاحب، قرآن کا خاصہ یہ ہے کہ جب آپ قرآن کریم کو سنتے ہیں تو یہ باقاعدہ مخاطب ہوتا ہے. میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں، آپ صرف اس کو سن کے سمجھنے کی کوشش تو کریں. اگر ترجمہ آتا ہو پھر تو کیا ہی خوب بات ہے، اور اگر نہیں بھی آتا، جس حکم دیا گیا ہے جب تلاوت ہو، قرآن پڑھا جا رہا ہو، اس کو پوری یکسوئی سے سنو، اس پہ غور کرو تو سمجھ پھر بھی آتا ہے. اللہ کی رحمت اس کے فضل و کرم سے بندہ بہرہ مند ہوتا ہے. بہرہ مند ہوتا ہے. ماشاءاللہ. تو مزہ آ گیا قائد صاحب. سر،
آج کا وظیفہ بیان کیجئے پلیز، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ نظامی بھائی، آج کا وظیفہ ایک خوبصورت عمل ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اور وہ عمل ایسا ہے کہ جس کو ہمارے معاشرے میں بہت کم توجہ دی جاتی ہے، حالانکہ ضرورت اس کی سب سے زیادہ ہے۔ اس کی ضرورت ہمیں بہت زیادہ ہے اور ہم تقریباً اس کو بھلا دیتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے بھٹی صاحب کہ اتنا اہم عمل ہے اور ہم اس کو بھلائے بیٹھے؟ یہ ہماری کم علمی، کم فہمی اور بعض دفعہ اپنی جان پر خود ظلم اس وجہ سے ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ جی، ہر جاندار کا رزق، ہر چوپائے کا رزق، ہر جانور پرندے کا رزق اس مالک کے ذمہ ہے، اور ہم سمجھ لیتے ہیں کہ نہیں میں جو کماتا ہوں وہ ہے۔ اللہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کوشش کرتے ہیں اور وہ مالک عطا کرتا ہے، اس کے فضل و کرم سے سب کچھ ملتا ہے۔ تو اس رزق کے اضافے کے لیے ہم بہت پاپڑ بیلتے ہیں۔ اس رزق میں اضافے کے لیے، برکت کے لیے ایک ایسا عمل جس پر خرچ کچھ بھی نہیں آتا، اور ہم باغم باغ کہیں وظائف پوچھ رہے ہیں، کہیں دم درود، کہیں تسبیحات، کہیں دوڑیں لگی ہوئی ہیں کہ کہیں تو کوئی نسخہ مل جائے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے نیٹ پر وظائف کی اتنی ریٹنگ ہے، اتنے لوگ ان کو سرچ کرتے ہیں کہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے، لیکن جو چیز گھر میں موجود ہے اس کو ہم بھولے ہوئے ہیں۔ یعنی جو پاس میسر ہے ادھر نظر نہیں جا رہی اس طرف ہماری، توجہ ہی نہیں ہے، اور ہم دور بھاگ رہے ہیں۔ دور بھاگ رہے ہیں اور وظائف پوچھ رہے ہیں۔ ہر بیان کرنے والا جی ایسا وظیفہ دیں کہ میرا رزق کھل جائے، وافر ہو جائے۔ تو آمنہ کے لال، میرے اور آپ کے پیر و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخہ خود عطا کیا، خود بتایا، اس سے بابرکت کوئی ہو سکتا ہی نہیں۔ بے شک۔ تو آپ نے فرمایا من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ او ینسع لہ فی عمرہ او ینسع لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ جس بندے کو یہ خوشی ہو کہ اس کا رزق بڑھ جائے، باعث برکت ہو جائے، اضافہ ہو جائے اور اس کی عمر لمبی ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو اپنے ساتھ سینے کے ساتھ لگا کے رکھے، سبحان اللہ۔ رشتہ داری کو جوڑ کے رکھے۔ تو رشتہ داروں کو دور بھگانا، دوست احباب کے ساتھ بڑی محبت ہے، اور جو قریبی ہیں، جو بہن ہے، جو بھائی ہے، جو خالہ ہے، جو ماموں ہے، چچا اور تایا پپو، ان کے ساتھ سال ہر سال سے بائی کاٹ چل رہا ہے۔ والدین ہیں، ایون والدین، اولڈ ہومز کیوں بن گئے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بوڑھے والدین کو ہم اولڈ ہومز میں کیوں چھوڑ کے آ رہے ہیں؟ وہ عیدی سینٹر والے رو رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے ایسے مالدار والدین کو لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ جن کی دولت پر آج وہ عیاشیاں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ قطع رحمی کیوں ہیں؟ پھر کہتے ہیں جی ہمارے لیے بندش ہو گئی ہے، کاروبار چلتا چلتا بند ہو گیا جی، جدھر جاتے ہیں جو کام بھی کرتے ہیں چلتا نہیں ہے۔ او بھائی، جس پیر کو آپ نے ناراض کر دیا ہے وہ تو آپ کے گھر میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ جس بے لوس دعاؤں کو تم نے ٹھکرایا ہے اس کے بعد کیا چلے گا تمہارا؟ کیا چلے گا سر؟ تو رشتہ داری کو جوڑ کے رکھنا یہ رزق میں اضافے کا شاندار نسخہ ہے۔ اور میں نیٹ پر دیکھ رہا تھا، ایک بزرگ وہ بیان کر رہے تھے کہ ایک شخص کو کینسر کی لاسٹ سٹیج، اللہ، اور وہ دم کروانے آیا، اچھا بظاہر وہ دم یا وظیفہ پوچھنے آیا۔ جی۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو کب سے ملے ہو؟ بہن بھائی، دوست احباب، رشتہ دار، اب تم شہر میں رہ رہے ہو، بڑے شہر میں، تو پیچھے تو ظاہر کسی گاؤں کے تھے نا، تو وہ وہاں گاؤں میں کب سے گئے ہو؟ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ سال ہا سال سے ان کے ساتھ تعلق ختم ہے، کیونکہ میرے پاس دولت آ گئی ہے، مال آ گیا ہے، تو جو غریب رشتہ دار ہے اب ان کی رشتہ داری نہیں ہے۔ تو بزرگ کہتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ تم دعائیاں چھوڑو اور واپس جاؤ، اور وہ رشتہ دار جن کے ساتھ تعلق ٹوٹا ہوا ہے کئی سالوں سے وہ جوڑو۔ وہ کہتے ہیں وہ بندہ چلا گیا اور 1 مہینہ پورا اپنے ان عزیز و کارب پرانے دوستوں کے ساتھ رہ کے آیا، واپس آ کر ٹیسٹ کرائے تو اچھا خاصا فرق۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر حیران ہے کہ کون سی میڈیسن استعمال کی ہے؟ تو یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نسخہ ہے کہ رشتہ داری کو جوڑو، اللہ رزق میں اضافہ کر دے گا، صحت میں اضافہ ہو جائے گا۔ دوسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ عمر لمبی، عمر کیسے لمبی ہوگی؟ تو فکس ہے۔ تو عمر میں اضافے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جسمانی قوت میں اضافہ کر دے گا،
وہ کام جو لوگ سال 200 سال 400 سال میں کرتے ہیں یہ 30-35 سال میں اس سے زیادہ کر لے گا۔ اللہ جسمانی قوت میں اضافہ کرتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کے نیک کاموں کی وجہ سے اس کو ایسی شہرت دے گا جو رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور سارے صحابہ جنہوں نے کارنامے کیے ہیں، اللہ نے ان کو ایسی شہرت دی ہے، آج بھی ایسے لگتا ہے کہ ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ عنہما ہمارے درمیان موجود ہیں۔ جی حضرت علی، تو یہ ان کی عمر ہے، یہ ان کی عمر ہے، تا قیامت لوگ ان کو یاد رکھیں گے گویا وہ آج بھی زندہ ہیں، اور جو ان کے مخالف تھے، جو اسلام کے مخالف تھے، جو دشمن تھے، وہ مٹ گئے، نام بھی کوئی نہیں جانتا، اور یہ ہستیاں آج بھی موجود ہیں۔ تو عمر لمبی ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے، خوبصورت تشریح کیا آپ نے، کہ یہ بھی مطلب ہے کہ وہ جب تک دنیا قائم ہے تب تک ان کا تذکرہ اچھے الفاظ میں ہوتا رہے گا، یہ گویا یہ زندہ ہی ہیں۔ تو یہ نسخہ ہے عظیم ترین کہ آج ہی جن رشتہ داروں کے ساتھ بائیکاٹ ہے ختم کریں، دشمنی ہے ختم کریں، وہ بہت دیر سے ان کے ساتھ تعلقات کاٹے ہوئے ہیں، خود چلے جائیں، ٹیلی فون کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک دفعہ آپ جھک جائیں اور پھر اللہ کی طرف سے رحمتیں اور اس کے فضل و کرم دیکھیں کہ وہ کیسا ملتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کہ اللہ ہمیں بھی رشتہ داریوں کو نبھانے کی، آمین، ان کے ساتھ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے ساتھ تعلقات ٹوٹے ہوئے ہیں اللہ استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اور بھٹی صاحب یہ کر کے تو دیکھیں، یہ میں اپنی آڈینس کو کہوں گا، اگر آپ کسی سے ناراض ہیں، آپ ناراض ہیں، اس کا ناراض ہونا نہیں، وہ تو ایک طرف ہو گیا، اگر آپ ناراض ہیں، آپ کے دل میں رنجش ہے، آپ کے دل میں کوئی ایسی کدورت ہے، آپ کے دل میں کوئی بات ایسی ہے جو آپ کو بری لگی، آپ کے بہن ہو، بھائی ہو، والدین ہو، رشتہ دار ہو، میں نیبرز کا بھی ذکر کرتا ہوں، آپ چل کے جا کے تو دیکھیں، آپ بڑوں کی صحبت میں بیٹھ کے آپ چل کر چلے جائیں، سبحان اللہ، وہ تو قربان ہو جائے گا کہ یار زیادتی بھی میری تھی اور آپ یہ کیا ہے، جی بالکل ایسا وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ محبت کرنے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ بالکل بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ایک میں یہاں پہ بات بھی کہتا چلوں، جیسے ابھی بھٹی صاحب نے یہاں پہ ارشاد فرمایا، محاورتاً یہ بات کی گئی کہ میڈیسن چھوڑ دو، دوائی چھوڑ دو، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ ڈاکٹر کی جو ہدایات ہیں، جو ان کو میڈیسنز دی گئی ہیں وہ یہ محاورتاً ہے کہ آپ اہمیت اس چیز کو دیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، کیوں بھٹی صاحب ایسی ہے؟ تو یعنی جس چیز کو اہمیت دینی ہے اس کو پریفرنس دیں، اور باقی چیزیں اسباب آپ ساتھ چلاتے رہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے تو کچھ نہیں، ہماری پکڑ بڑی جلدی آ جاتی ہے نا جی، الیکٹرانک میڈیا ہے تو پھر ہمیں، تو میں نے یہ تصحیح کر دیا۔ لیں سر، سوالات بڑے ہیں اور کچھ قربانی کے حوالے سے ہیں، کچھ مہنگائی کے حوالے سے ہیں، تو پہلے تو یہ ہے کہ قربانی آ رہی ہے سر، جی جی، پلان کیا، چلیں گے پھر مارکیٹ انشاءاللہ لاسٹ ایئر کی طرح؟ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو ضرور انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ لیں جی، پہلا سوال ہے سر، اور سوال یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ کی طرح قربانی کے لیے بھی کوئی نصاب موجود ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قربانی ہے کیا، سنت ہے یا واجب ہے؟ جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، مسلمانوں نے بھی کی۔ اب اس دور میں ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہر بندہ قربانی کرے، لازمی ہے، واجب ہے؟ تو علماء کرام کے دو گروہ ہیں، کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں یہ سنت مؤکدہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی، اور جن صحابہ کے پاس گنجائش تھی انہوں نے بھی کی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ من وجد ساعتاً فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس بندے کے پاس گنجائش ہو، وسعت ہے، مال موجود ہے، قربانی نہیں کرتا، تو وہ نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ بھی نہ آئے۔ تو یہ ایک ڈانٹنے کا انداز ہے کہ کرنی چاہیے۔ اب اس حکم کو صحابہ کرام نے کیسے لیا ہے کہ کرنی چاہیے، لیکن جب لوگ یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ ہر بندے پر واجب ہے، بلکہ مجھے سے یہ سوال بھی ہوا کہ گھر کا سربراہ تو قربانی کر رہا ہے کیونکہ وہ بزنس مین ہے، وہ کوئی جاب ہولڈر ہے اور اس کے پاس پیسے ہیں، وہ تو قربانی کرے گا، اور خاتون خانہ بیگم صاحبہ کے پاس بھی چونکہ زیور موجود ہے 7 تولے 10 تولے، تو وہ بھی صاحب نصاب ہے، لہذا وہ بھی قربانی کرے گی۔ یہ غلط فہم ہے، یہ سمجھ درست نہیں ہے۔ اچھا، پہلی بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، ہر فیملی پر، ہر گھر پر سال کے بعد ایک قربانی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ پورے محلے پر، اور یہ بھی نہیں کہا کہ گھر کے ہر فرد پر قربانی ہے، نہیں۔ گھر کا سربراہ والد ہے، اس کے 4 بیٹے بیٹیاں کٹھے رہتے ہیں، اگرچہ وہ شادی شدہ بھی ہوں کٹھے رہتے ہیں، تو
تو والد ایک قربانی کرے تو وہ پوری فیملی کی طرف سے کافی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے ان علماء کرام کا موقف جو کہتے ہیں کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے، اور اسی لیے سیدنا عمر اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما نے بعض دفعہ قربانی جان بوجھ کے نہیں کی، سبق کے لیے، سمجھانے کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ یہ نہ کو سمجھ لے کہ یہ فرض عین ہو گئی ہے، واجب ہو گئی ہے، ہر بندے کو کرنی ضروری ہے. نہیں، گنجائش ہو بھی تو بھی نہ کرے تو گناہ گار نہیں ہے، لیکن کرے تو یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے پیاری. بٹی صاحب اس پر ڈیبیٹ ہو جانی ہے ہو جانی، ہمارے وہ تو مجھے باقاعدہ. پتہ ہے. جی تو اگر وہ کر لے تو اچھا ہے، نہ کرے تو گناہ گار بہرحال نہیں ہوگا. جی. اور دوسرے علماء کرام کہتے ہیں نہیں واجب ہے، تو جو واجب کہتے ہیں پھر وہ نصاب بھی نکالتے ہیں جی. اپنے پاس سے معذرت کے ساتھ. اوکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زکوٰۃ کا نصاب بتایا، چاندی 52.5 تولے ہو تو زکوٰۃ ہے، سونا 7.5 تولے ہو تو زکوٰۃ ہے، اس طرح قربانی کے لیے کوئی نصاب نہیں بیان کیا کہ جس کے پاس اتنے پیسے ہوں گے تو وہ قربانی کرے، ایسا کوئی فرمان نہیں ہے. تو پھر کون کرے قربانی؟ جس شخص کے پاس قربانی خریدنے کی طاقت ہو وہ کرے. جی. طاقت سے مراد کیا ہے؟ ایک بندے نے گھر کا کرایہ دے لیا ہے، بجلی کے بل دے لیے، گھر میں راشن موجود ہے، ضروریات زندگی ساری ہیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس بکرے کے پیسے اب بھی ہیں تو وہ لے لے. اور اس کے پاس بکرے کے لیے پیسے نہیں ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ میں گائے یا اونٹ میں حصہ ڈال سکتا ہوں، 25-30 ہزار میرے پاس زائد موجود ہے، تو وہ قربانی کے حصے میں شامل ہو جائے. اور جس کے پاس اتنی دولت نہیں ہے، وہ نہیں کر پا رہا، تو کوئی حرج نہیں، وہ نہ کرے. اور جن کے پاس ہے اور وہ فیملی جوائنٹ ہے، کٹھے رہ رہے ہیں، تو ایک قربانی ان سب کے لیے کافی ہے. 2-4 یا گھر کے تمام افراد، 4 بیٹے کما رہے ہیں تو کہیں نہیں جی چاروں پر قربانی واجب ہے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کے دور میں قربانیاں کیسے ہوتی تھیں؟ جی. تو انہوں نے باقاعدہ وضاحت کی کہ کان الرجل یضحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ، ایک ہی بکرا اپنی طرف سے بھی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی صحابی ذبح کرتے تھے. فیاکلون ویطعمون، خود بھی کھاتے تھے اور عزیز و اقارب ہمسایوں کو بھی کھلاتے تھے. ایک قربانی. بٹی صاحب یہاں پہ پوری ذرا 1 فیملی منٹ کے کی لیے طرف سے. توقف کیجیے گا. یہ تو ایک نئی بات آج ہو رہی ہے یہاں پہ غالباً، کیونکہ اکثر یہ کہا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں ایک بکرا ایک نام کی قربانی. نہیں، یہ غلط. یہ تو آج آپ نے ماشاءاللہ ایک نئی چیز بتائی ہے. یہ غلط کہا جاتا ہے کہ ایک بکرا، اس کا مطلب یہ ہوا جی. والد اپنی علیحدہ کرے گا، 4 بیٹے کما رہے ہیں، چاروں علیحدہ کریں گے. جی. اور ان کی بیویوں کے پاس 20-20 30-30 تولے سونا ہے تو وہ بھی اپنی علیحدہ کریں گی. ایسے نہیں ہے. اوکے، یعنی ایک بکرا. یا ایھا الناس، اللہ کے رسول نے سب لوگوں کو کہا، ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، ہر گھرانے پر ایک قربانی ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں جس طرح گائے ہے، بیل ہے، اونٹ، اس میں 7 اگر وہ حصے ہیں. 7 حصے نہیں کرنا چاہتے، ایک پوری کر دیں تو اس کی ان کی مرضی ہے. اوکے. اور اگر وہ پوری فیملی اتنے ہی پیسے ان کے پاس ہیں کہ وہ ایک حصہ خرید سکتے ہیں تو ایک ہی کافی ہے سب کی طرف. اچھا بٹی صاحب، یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہے، جس طرح اکثر معاشرے میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایک بکرا لے کے اور کہا کہ یہ میں نے قربانی کی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے، یا ان کے لیے میں نے ان کے نام سے منسوب کی. یہ بات ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی تھی کہ علی میری طرف سے قربانی کرنا. اب یہ حدیث محدثین کی نظر میں سند کے اعتبار سے کمزور ہے، ضعیف ہے. ضعیف ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے کسی بھی صحابی کو آپ کی طرف سے قربانی کرنے کا حکم نہیں ہے اور نہ کسی نے کی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اس کو صحیح سمجھا جائے تو یہ وصیت اکیلے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو تھی اور آپ کے دور دماغ سیدنا عثمان کو نہیں تھی رضی اللہ عنہ، اور آپ کے سب سے بڑے محب ابو بکر صدیق کو بھی نہیں تھی، اور آپ کے بہت لاڈلے عمر فاروق کو بھی نہیں تھی. حالانکہ یہ صحابی اتنے مالدار خود بھی تھے کہ اگر کئی قربانیاں کرنا چاہتے اللہ کے نبی کی طرف تھے تو آپ کر سکتے تھے. بٹی صاحب یہ بڑا واضح آپ نے کر دی. دوسرا یہ بھی تھوڑا ہمیں نالج دیجئے، ذرا علم میں اضافہ ہو. اللہ کے نام کی بھی قربانی کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے سم ٹائمز کہ میرے نانا کی طرف سے، نانی کی طرف سے، دادی کی طرف سے، والد کی طرف سے. ہمیں ذرا علم تو دیجئے اس بارے میں. اللہ کی طرف سے قربانی، جی. اللہ نے تو اللہ کے نام عبادت کا حکم ہمیں دیا ہے، اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ ہم بندوں پر عبادت ہے، بندوں پر حق ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کی طرف سے نہیں. نعوذ باللہ. تو اپنی طرف سے کریں قربانی کہ اللہ میں اپنی طرف سے یہ قربانی تجھے راضی کرنے کے لیے پیش کر رہا ہوں. اللہ کے نام کی قربانی. اللہ کا نام تو ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے. وہ تو بیسک، جیسے آپ نے انٹرو میں کہا، یہ تو بیسک شرط ہے نا کہ اللہ کی رضا کے لیے ہی قربانی کریں. بٹی صاحب یہ بھی اس کو کلیئر کیجئے گا کہ یہ ایک جانور
میں نے اللہ کے نام پہ ہی ذبح کیا, یہ میری طرف سے نہیں ہے, یہ اللہ کے نام کا بس ذبح ہے. نہیں, میری طرف سے ہے. اوکے, یعنی یہ میں اپنی طرف سے اللہ کی رضا کے لیے یہ پیش کر رہا ہوں. وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے نا, جب قربانی کرنے لگیں تو کیا کرنا, بسم اللہ اللہم تقبل عنی وعن اہلی, اللہ میرے اور میرے خاندان کی طرف سے یہ قبول فرمائیے. ٹھیک ہے, یعنی اب سمجھیے آئی کہ صحیح طریقہ یہی ہے کہ ایک بکرا یا ایک مینڈا, ایک چھترا, ایک دمبا آپ نے اگر کیا تو وہ آپ کی پوری فیملی کی طرف سے ہے. فیملی جو آپ کے ساتھ رہتی ہے وہ کافی ہے. بالکل, یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک بیل لیں, گائے لیں یا اونٹ لیں اور کہیں یہ ایک میرے بیٹے کا, ایک میری وائف کا, ایک میرے سب کا نام علیحدہ لگانا ضروری نہیں ہے. بیوٹیفل. ٹھیک ہے سر, آگے ایک اور سوال ہے, پوچھتے ہیں مہنگائی کے سبب اب گھر والے بکرا نہیں کر سکتے, کیا 3-4 مختلف گھرانوں کے افراد مل کر ایک بکرا یا چھترا خرید کر مشترکہ قربانی کر سکتے ہیں؟ ہاں, یہی بات ابھی ہم نے جی, جو بھی ہم ڈسکس کہ ہر فیملی پر ہے, محلے پر نہیں, جی, پوری گلی پر نہیں, پوری ٹاؤن اور کلونی پر نہیں, بلکہ ایک گھرانے پر. والد, اس کے بچے, اگرچہ وہ کماتے ہیں لیکن گھر میں کچن اکٹھا ہے, ایک ہی گھر میں رہتے ہیں فیملی کی طرح, تو ان کی طرف سے ایک قربانی. اور جو الگ الگ ہیں, مثلا اگر ایک باپ کے بیٹے ہی الگ الگ رہتے ہیں, الگ الگ گھروں میں رہتے ہیں, الگ الگ کچن ہے, الگ کمائی, الگ ان کے سارے ریسورسز, تو ان سب کی طرف سے ایک قربانی کافی نہیں ہوگی, وہ علیحدہ کریں گے. اور اگر وہ کٹھے ہی رہتے ہیں سارا سال تو پھر ان کی طرف سے ایک قربانی. تو بکرے میں تو شراکت ہے بھی نہیں. اگر مثال کے طور پر یہ ایک فیملی بھی ہوں تو یہ چاہیں کہ مل کر ڈال کے پیسے کر لیں تو بھی درست نہیں ہے. شراکت گائے میں یا اونٹ میں, ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے کہ 4 بھائی ہیں, وہ کہتے ہیں یار ہم بکرا سارے ایک علیحدہ تو نہیں خرید سکتے, پیسے تھوڑے تھوڑے ڈالتے ہیں اور والد صاحب کو دیتے ہیں کہ ابو جی یہ آپ قربانی کریں اور ثواب میں نیت میں شامل کر لیں کہ میرے بیٹے بھی اس میں شامل ہے, تو یہ ہو سکتا ہے. ویسے فار دا لائٹر نوٹ بھٹی صاحب, یہ کس زمانے کی آپ بات کریں, یہ اسی زمانے کا ذکر ہو رہا ہے. یعنی آج تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ, سارے بیٹے اکٹھے ہو کے باپ کو کہیں گے جی ابو جی آپ کر دیں. اللہ المستعان, بلکہ وہ ابو سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ دیں تو ہم قربانی کر لیں. اللہ, بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. آمین. جس کے پاس گنجائش ہو وہ کر لے, اور جس کے پاس گنجائش نہ ہو تو تکلف کرنے کی ضرورت نہیں. یعنی جواب یہ ہے کہ ایک گھر میں اگر 3-4-5 لوگ ہیں وہ اکٹھے پیسے کر کے لے سکتے ہیں. اگر مختلف گھروں میں رہ رہے ہیں تو وہاں سے اکٹھے کر کے لا کے ایک جگہ, کچن اگر ایک ہے, کمائی اکٹھی آتی ہے, والد صاحب کی پاکٹ میں جمع ہوتی ہے, وہی سارا گھر چلا رہے ہیں, تو پھر ٹھیک ہے, قربانی وہ والد صاحب کریں گے, سب ثواب میں شریک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے سر, اگلا سوال ہے, سعودیہ میں مقیم شخص اگر پاکستان میں اپنی قربانی کرواتا ہے تو یہاں عید کی نماز عموماً 1 دن بعد میں ہوتی ہے. اب وہ شخص ناخن کب کاٹے, جب سعودی عربیہ میں عید کی نماز ہو چکی ہو یا پھر جب پاکستان میں عید کی نماز ادا کی جا چکی ہو؟ اللہ اکبر. اس میں پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ جہاں آپ رہتے ہیں قربانی وہاں کرنی چاہیے. جی, ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانیاں کی ہیں اس میں سے خود گوشت تناول فرمایا ہے, بانٹا بھی ہے, عزیز و قارب کو بھی, رشتہ داروں کو بھی, دوستوں کو بھی دینا ہے. وہاں کے غرباء کا بھی حق ہے. آپ رہ رہے ہیں سعودیہ, کما وہاں رہے ہیں, اور قربانی آپ پاکستان کریں تو وہاں کے غرباء کا حق بھی رہ گیا, ہمسایوں کا بھی رہ گیا, عزیز و قارب کا بھی رہ گیا, دوستوں کا بھی رہ گیا. تو جہاں رہتے ہیں قربانی وہاں کرنی چاہیے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ قربانی ادھر ایک کر لے اور ادھر گھر والوں کے پاس گنجائش ہو تو گھر والے بھی کر لیں تاکہ ادھر والے بھی مستفید ہو جائیں. لیکن اگر قربانی ایک ہی کرنے کی استطاعت ہے اور وہ بھائی صاحب نے پیسے گھر بھیج دیے پاکستان, چلو جی ادھر بچے ہیں تو ادھر کر لیں قربانی, تو اب یہ ناخن کب تراشے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ, جب ذوالحج کا چاند نظر آ جائے, 10 دن برکت والے شروع ہو جائیں, تو پھر اپنے ناخن نہیں تراشو, بال نہیں کاٹو, اپنے جسم کو رہنے دو جیسا ہے. کب تک؟ حتی یضحیہ, جب تک قربانی نہ ہو جائے. تو جب قربانی کر لیں گے اس کے بعد یہ ناخن بھی تراش سکتا ہے, بال بھی کٹوا سکتا ہے, جسم کی صفائی کرنی ہو تو کر سکتا ہے. تو یہ جس بھائی نے قربانی پاکستان بھیج دیا اب یہ انتظار کرے اگلے دن تک. اگلے دن جب گھر میں قربانی ہو جائے گی, ٹائم وہ بتا دیں کہ اتنے بجے ہم نے قربانی کر لی ہے جی, تو اس کے بعد یہ اپنے ناخن یا اپنے بال کاٹ سکتے ہیں. بٹی صاحب ایک سوال اور بھی ذہن میں آتا ہے, جیسے ہم یورپ میں ہوتے ہیں اکثر, تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ فیملی کے ساتھ اگر ہم رہ رہے ہیں, قربانی کے دن آ گئے, تو ہم وہاں پہ اگر قربانی کرتے ہیں تو گوشت ہم دے نہیں سکتے کسی کو کہ
اس کے لیے کیا حکم ہوگا کہ میں یہاں پہ، جس طرح میں اپنی مثال بتاتا ہوں، میں یہاں پہ اپنے کسی فیملی ممبر کو بھیج دوں کہ میری طرف سے قربانی کر دو، یا یہاں پہ اپنے کسی عزیز و اقارب کو کہوں کہ ان سے میں اماؤنٹ بھیج کے اپنی قربانی کروا لوں؟ ادھر میرا خیال ہے جہاں تک میری معلومات ہے تھوڑا سا مشکل ہے لیکن ممکن ہے جی وہاں سلاٹر ہاؤس جانا پڑتا ہے باقاعدہ، جی اس کی فیس دینی پڑتی ہے، پھر گوشت بنا کے گھر لائیں تو عزیز و اقارب کو دیں تو وہ بڑی خوشی سے لے لیتے ہیں. مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے. لیکن ان سارے لوازمات کے باوجود بھی آپ کسی ایسی جگہ ہیں، یہ تو میں اپنی فیملی کا ذکر کر رہا ہوں، اگر کوئی انڈیویجول رہ رہا ہے، جس طرح ہم پاکستانی عموماً جاتے ہیں باہر کام کی غرض سے، اپنے روزگار کی غرض سے، یعنی فیملی ساری ادھر ہے تو ٹھیک ہے قربانی ادھر کر لیں. بھیج سکتے ہیں. فیملی ساری ادھر ہے، وہ چاہتے ہیں جی گوشت ادھر، میں تو اکیلا ہوں کیا کروں گا، تو ادھر کریں، وہ پہلے والی بات ہے. ہاں تو پھر گوشت وغیرہ تقسیم بھی کریں، خود بھی کھائیں، عزیز و اقارب کو بھی دیں. ٹھیک ہو گیا. سر آگے ایک اور کوسچن ہے، لکھتے ہیں ہم نے قربانی کی غرض سے کچھ رقم جمع کی ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ آدھی رقم سے قربانی کر دیں اور باقی رقم ضرورت مند لوگوں میں بانٹ دیں، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کی قبولیت کا انحصار آپ کی نیت پر ہے. آپ نے پیسے جمع کیے تھے قربانی کے لیے تو اب ضرورت مندوں کی ضرورت، قربانی بھی تو ضرورت ہے. ایسے عزیز و اقارب کو دیکھیں، ایسے دوست احباب کو دیکھیں، ہمسایوں کو دیکھیں جو اس سال قربانی کرنے کے قابل نہیں رہے، تو آپ اپنی نیت پر بھی قائم رہیں، قربانی کے جانور خریدیں اور ایک بکرا جا کر ان کے گھر چھوڑ دے، لو جی ہماری طرف سے گفٹ قبول کریں، وہ قربانی کریں گے، آپ کو ثواب مل گیا آپ کی نیت کا بھی اور جو تحفہ دیا اس کا بھی، اور وہ گھر والے قربانی کریں گے ان کو قربانی کا ثواب مل جائے گا. تو سمپل ہے، اس میں کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے. بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ نہیں جو آدھے پیسے ہم نے وہ واٹر پمپ لگوا دیا ہے، ہم نے کپڑے لے دیے، جوتے لے دیے، نہیں، ایسا کرنے کی ضرورت نہیں. یہ علیحدہ سے ٹاپک ہے باقاعدہ جو آپ کہہ رہے ہیں. عید پر سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ گوشت. سب کا دل کرتا ہے کہ گوشت ہونا چاہیے. تو قربانی وہ بہت سارے، جس طرح مہنگائی کی لہر آئی ہے، بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو پچھلے سال قربانی کر سکتے تھے، اس سال نہیں کر پا رہے. تو آپ اپنی اس بابرکت کمائی میں سے قربانیاں خریدیں اور ان کے گھروں میں قربانی ہی گفٹ کر دیں. تو یہ بہترین ذریعہ ہوگا، آپ کی اپنی نیت بھی قائم رہی، ثواب بھی ملا اور ہمسایوں کو، دوستوں کو تحفہ بھی مل گیا. ویسے بڑی صاحب اس دفعہ بجٹ اچھا رکھا ہوا قربانی کے لیے آپ نے؟ اللہ اکبر. ابھی رات کو ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہا ہے میں جانور خرید رہا ہوں، وہ اجتماعی قربانی کے لیے بڑے جانور خرید رہے تھے. کہتا فی جانور 35 سے 40 ہزار کا اضافہ ہے اس سال. جی. تو پچھلے سال بھی کوئی مہنگائی کم نہیں تھی، لیکن اب 35-40 ہزار ایکسٹرا آپ یعنی فور دا لائٹر نوٹ جی، میں کوئی تمسخر نہیں اڑا رہا، لیکن چونکہ گفتگو ہو رہی مہنگائی کے حوالے سے بھی، تو یہ جملہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے بھٹی صاحب، بیوی کے نخرے اور قربانی کے بکرے ہمیشہ مہنگے ہی پڑتے ہیں. تو یہ ہر سال ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے، یقیناً قاری صاحب کے ساتھ یہی ہوتا ہوگا. یعنی کوئی سال ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں نہیں جی پچھلے سال تو قربانی مہنگی تھی اس سال بڑی سستی ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے، ہر سال مہنگی ہی ہوتی ہے. چلیے اللہ ہمیں دیتا رہے، وہ ہمیں مہنگا لگے اللہ تعالیٰ کر رہا ہے جی، یہ سعادت حاصل کرتے رہے. اس کے ساتھ ہی جی میں اپنے دونوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کروں گا. میرے ساتھ قاری احمد یار حقانی صاحب تشریف لائے. سر آپ موجود رہے، آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اور ان کے ساتھ مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب. سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. انشاءاللہ جائیں گے بازاروں میں اور پھر دیکھیں گے کہ اس دفعہ عید قربان میں ہمیں کیا کیا مل رہا ہے باذن اللہ تعالی. انشاءاللہ. لیں جی ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا.